अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये है दास्तान यकीन एपिसोड नंबर 2 और रिटन बाय मुनीबा खलील। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। अभी लैल ने गाड़ी लाकर घर के सामने खड़ी की ही थी कि अन्नम दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए, जैसे उन्हीं के इंतज़ार में हूँ। लैला जितनी देर कर दी तुमने, और ऊपर से तुम्हारा फ़ोन भी बन जा रहा था। मैं और मामा परेशान हो गए थे। अन्नम के लहजे में भी फ़िक्रमंदी महसूस की जा सकती थी। बस वो गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी, इसलिए। जिसे सुनकर ही अन्नम परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ वो बहुत इत्मीनान से वजह बताई गई थी, जैसे उसकी गाड़ी रोज़ ही रास्ते में ख़राब होती हो और उसके लिए ये कोई नई बात ना हो। दरवाज़ा खोलो, मिन्हा सो गई है। मैंने उसे भी कमरे में लेटाना है, उसके टेस्ट हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। अन्नम को एक जगह बुत बने देख उसने काफ़ी बेरुखी से कहा था। हाँ, खोलती हूँ, कहते ही उसने दरवाज़ा खुला था जब लैल गाड़ी पार्क करके मिन्हा को गोद में उठाते अंदर चली गई। पीछे मिन्हा, अन्नम उसके जाने के बाद होश में आती दरवाज़ा बंद करती उसके पीछे अंदर आ गई। जहाँ वो गोद में ही मिन्हा को उठाए तबस्सुम को पुरसकून कर रही थी कि कोई बड़ा मसला नहीं, बस गाड़ी ख़राब हो गई थी और साथ फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। अच्छा, आगे से एहतियात करना और फ़ोन भी चार्ज रखना। अभी जाओ, मिन्हा को अंदर लेटाओ, बच्ची थक गई होगी। अभी लैल जाती जी मामा कहते ऊपर जाने ही लगी थी जब उसे अन्नम की आवाज़ सुनाई दी। लैल, मैं आज मिन्हा को अपने पास सुलाना चाहती हूँ। उसके लहजे में एक इल्तिजा थी, जैसे मिन्हा उसकी नहीं, लैल की बेटी हूँ। मुझे कोई मसला नहीं है अन्नम, मगर तुम रातों को उठ जाती हो अक्सर डर की वजह से, और मैं नहीं चाहती कि मिन्हा की नींद ख़राब हो। लैल ने अभी तक किसी तरह मिन्हा को गोद में उठाया हुआ था। मैं उसे दोबारा सुला लूँगी ना अन्नम, ये जान कर के लैल जानती है वो डर जाती है, हैरान ज़रूर हुई थी, मगर एक दफ़ा कोशिश की थी कि लैल को मनाने की। उसके लहजे में अभी तक इल्तिजा महसूस की जा सकती थी, जो कि उसकी माँ बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी, लेकिन उनका बोलना बात को तोल देता जो वो नहीं चाहती थी। नहीं, अगर वो एक दफ़ा उठ जाए तो बहुत मुश्किल से सोती है, इसलिए मैं मिन्हा को पास ही सुला रही हूँ। ये कह के वो जाने लगी थी जब अन्नम के जो अल्फाज उसके कानों में पड़े थे, जिन्होंने उसके पुराने दर्द से रूशनास करवाया था। लैल, भूलो मत कि मिन्हा मेरी बेटी है। अब अन्नम के लहजे में सिर्फ गुस्सा था, जैसे इल्तिजा पूरी ना होते देख बेबस हो गुस्सा करने पे। उसकी बात पर लैल अन्नम के बिल्कुल सामने आ खड़ी हो, और अब उसके अल्फाज भी शफ़ाफ थे, दिल को चीर देने वाले अल्फाज। तुम्हारी बेटी? लैल, तुम जाओ। इससे पहले कि तबस्सुम अपने अल्फाज मुकम्मल करती वो बोल उठी थी। नहीं मामा, मुझसे इसे याद तो करवाने दें कि जिसे आज ये मेरी बेटी बहुत हक़ से कह रही है, उस बेटी का मैं और आप जब वो 5 माह की थी तब से ध्यान रख रहे हैं। तब कहाँ थी ये माँ जब वो रातों को रोती थी तो उसे मैं चुप करवाती थी, जिसके खाने पीने, कपड़ों, जूतों से लेकर स्कूल तक का हर काम मैं करती आई हूँ। और आज ये ज़रा सा अपने सोग से बाहर क्या निकली, इसे मेरी बेटी याद आ गई। अब तुम्हें तुम्हारा वो सो कॉल्ड। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, जब तबस्सुम बेगम की आवाज़ हाल में गूंजी थी, जिसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। लैल, इससे आगे एक लफ्ज़ भी मत बोलना। उनके लहजा में दर्द था, जैसे उनके अपने ज़ख़म भी ताज़ा हो गए हों। दूसरी तरफ अन्नम को चुप लग गई थी, जैसे हर लफ्ज़, हर दलील मिन्हा को मेरी बेटी कहने की ख़त्म हो गई हो, और कहीं दूर पीछे निकल गई हो, जहाँ वो और उसकी खुशहाल फैमिली थी। लैल, जाओ अब ऊपर अब तुमने तो तमाशा लगा दिया। उसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। वो लैल की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली। मामा, जा तो मैं रही हूँ, पर आप बात अन्नम ने शुरू की थी, ना कि मैंने। ये कहते ही वो सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि तबस्सुम और अन्नम का कमरा नीचे था। लैल और मिन्हा एक ही कमरे में ऊपर सोती थी। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो, पर किसी की बातें सुनना बुरी बात होती है। वो मिन्हा की तरफ बिना देखे ही बोली थी, क्योंकि हॉल में खड़ी ही जान गई थी कि तबस्सुम के उसे गुस्से से बुलाने पर वो उठ गई थी।
اب جاؤ جلدی سے منہ دھو کر آؤ، پھر کھانا کھا کر سونا بھی ہے۔ جی ماسی، اینڈ سوری بھی۔ منہا اتنے پیار سے کان پکڑ کر سوری بولنے پر لیل نے اسے ہگ کر کے اس کی پیشانی چومی تھی۔ کوئی بات نہیں میری جان، مگر پھر کبھی ایسی نہیں کرنا، اور اب جاؤ فریش ہو کے آؤ۔ وہ اسے نائٹ ڈریس نکال کر دیتی بولی تھی، خود سونے سے پہلے فریش ہونے کا ارادہ تھا۔ دوسری طرف تبسم انم کو سنبھال رہی تھی اور اسے اس کے ماضی سے نکال کر حال میں لانا چاہتی تھی جس میں وہ ہمیشہ ناکام رہتی تھی۔ ابھی وہ انم کو سمجھا رہی تھی جب انہیں لیل اور منہا سیڑھیاں اترتی دکھائی دیں، جہاں منہا ہر چیز سے بے خبر اپنی ماسی کو دیکھ مسکرا رہی تھی۔ انہیں لگا تو نہیں تھا اب وہ نیچے آئے گی، مگر پھر سوچا منہا اٹھ گئی ہوگی تو اس کی بھوک کے خیال سے آ گئی ہو۔ السلام علیکم ماما اینڈ نانو۔ ماما ٹھیک ہو؟ وہ انم کی طرف دیکھتی فکر مندی سے بولی تھی اور اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے بولی۔ انم تو اسے پہچان ہی نہیں پا رہی تھی، وہ تو کہیں دور کسی دلدل میں ہی جیسے پھنس گئی، جس کی ساری سوچیں جیسے کسی ایک منظر میں ہی قید ہو گئی ہوں۔ جب لیل درمیان میں بول اٹھی تھی، منہا آپ جاؤ نانا کے ساتھ ٹیبل سیٹ کرو، میں آپ کی ماما کو لے کر آتی ہوں۔ یہ سنتے ہی تبسم نے بھی خدا کا شکر کیا، کیونکہ جانتی تھی انم کو اس کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ منہا جی ماسی کہتی اپنی نانو کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی، جب لیل اس کے پاس آ بیٹھی تھی اور انم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جہاں انم کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی پہچان نہیں تھی، وہیں لیل کی آنکھوں میں اپنی بہن کو یوں دیکھ صرف درد تھا، کیونکہ وہ سب کچھ ایک طرف رکھ کر بولنا شروع ہوئی تھی۔ ابھی ہر درد سے آگے انم تھی، جسے وہ انجانے میں یا جان بوجھ کر تکلیف دے گئی تھی، جو صرف لیل اور اس کا خدا جانتا ہے۔ انم جان یہاں دیکھو، وہ انم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتی بولی، جہاں اب وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے یہ آواز کہیں سنی ہو، پھر کسی عزیز کی آواز ہو۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ انم کو اپنی باتوں سے نارمل کر چکی تھی۔ آؤ کھانا کھانے چلے۔ وہ انم کو اپنے حواسوں میں آتے دیکھ بولی تھی، لیکن انم اس کا ہاتھ پکڑ کر روک چکی تھی۔ اب کیا ہو؟ کچھ نہیں، بس وہ سوری کہنا تھا، مجھے تم سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابھی وہ آگے بھی کچھ بولتی جب لیل اسے روک چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، تمہارا منہا پر پورا حق ہے، مگر میں جانتی ہوں وہ نیند کی بہت کچی ہے، اس لیے منع کر رہی تھی، اور پھر وہ میری پوری نیند نہ لینے کی وجہ سے ٹیسٹ ٹھیک نہیں کر پاتی ہے۔ اور انم لیل کو دیکھ رہی تھی۔ منہا 10 سال کی ہونے والی تھی، مگر جو باتیں منہا کی اسے پتہ ہونی چاہیے تھی وہ ساری لیل کو پتہ تھی، اور اسے تو منہا کی سالگرہ کا دن بھی یاد نہیں کہ کب اس کی بیٹی، جسے بڑے مان سے وہ میری بیٹی کہہ رہی تھی، اس دنیا میں آئی تھی، جس کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی چیز لیل کو پتہ تھی، اور نہ ہی کبھی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی وہ کون سے اسکول جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے سارے رزلٹ کارڈ لیل کو دکھاتی تھی، اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بھی وہ ہی جاتی۔ انم نے تو کبھی اس کے بارے میں کسی چیز کا علم رکھنا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا، اور آج وہ کس حق سے منہا کو میری بیٹی کہہ سکتی تھی؟ اور اس معاملے میں بھی وہ اپنی ماسی پر ہی گئی ہے۔ تبسم جو کہ انم اور لیل کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، لیل کی آخری بات سن کر کہتی، جسے لیل نے تو نہیں مگر انم نے بہت غور سے سنا تھا، ماما آپ کیوں آ گئی؟ ہم دونوں بس آنے ہی لگی تھیں، آپ منہا کو وہاں اکیلا چھوڑ آئی ہیں، وہ پھر ایپلز کھا لے گی اور پھر اس کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی، جو اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں۔ لیل لیکن ایپل کھانے سے کیا ہو جائے گا، ایک ایپل ہی تو ہے۔ انم لیل کی بات کا مطلب سن کر نہ سمجھی سے بولی، جب تبسم اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولی تھی، وہ اس لیے کہ وہ ایک ایپل نہیں کھاتی بلکہ بس ایپل ہی کھاتی ہے، بالکل اپنی ماسی کی طرح اس کا بس نہیں چلتا، اگر لیل اسے منع نہ کرے تو وہ صبح و شام بس ایپل ہی کھاتی رہے۔ اپنی ماں کی بات پر انم نے غور سے لیل کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جہاں منہا کی خود سے مشابہت پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جو کہ خاص طور پر صرف منہا اور اس کی باتوں کے لیے تھی۔ اچھا چلو کھانا کھا لو آ کر، پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، ویسے بھی اب کافی دیر ہو گئی ہے، تقریباً 11 ہونے والے ہیں۔ وہ دونوں تبسم کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گئی تھیں، جو کہ کچن میں ہی تھا، جہاں منہا اپنی ماسی کو آتا دیکھ مسکراتے ہوئے
ہاتھ سے ایپل نیچے رکھ رہی تھی جو کہ صرف تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ ختم کرو اسے اب، لیل نے اس کی طرف دیکھتے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ جہاں اس کے بعد ان تینوں نے پرسکون ماحول میں کھانا کھایا اور لیل منہا کو لے کر سونے چلی گئی تھی۔ تبسم باہر گارڈن میں واک کے لیے اور اندم برتن اٹھا کر رکھتے ہوئے آج صرف منہا اور لیل کو سوچ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس کے کسی بہت خاص نے اسے تنہائی میں یاد ڈال کر اس کو رلایا نہیں تھا، ورنہ اس سے پہلے اس کی ہر تنہائی اسے صرف رلاتی تھی۔ رئیس ہیلو رئیس، میری آواز آ رہی ہے؟ وہ جس کی آنکھیں لیل کی گاڑی کی طاق میں ہی جا رہی تھی اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ کی آواز سے ہوش میں آیا تھا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ یہ آواز اس آواز سے بہت مختلف تھی۔ وہ نرم لہجہ جس میں لیل سے بات کی گئی تھی وہ تو جیسے کہیں تھا ہی نہیں۔ اس آواز میں موجود سرد پن محسوس ہو رہا تھا اور غصہ بھی، جیسے اپنے کام میں خلل پسند نہ آیا ہو۔ رئیس آپ کا کام ہو گیا، مگر یہاں اس طرح کے کام کہیں آپ کے لیے مشکل نہ پیدا کر دیں۔ وہاں تو آپ کی اس سے پہلے کہ کال پہ موجود شخص اپنی بات مکمل کرتا جب اس کی آواز اس خاموش ماحول میں گونجی تھی جس میں اپنا کام ہو جانے پر وحشت سی آ گئی تھی۔ مجھے فضول بولنے والوں سے سخت نفرت ہے۔ وہ تو الفاظ بھی جیسے ناپ تول کے نکال رہا تھا۔ اور ہاں، اسے تیار رکھو، میں آ رہا ہوں۔ اگر قیام ساتھ ہے تو اس سے بات کرواؤ۔ جی رئیس۔ قیام، جو کہ اپنے ساتھ موجود بندے کی پتلی ہوتی حالت دیکھ رہا تھا لیکن وہ اس وقت اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، اسی لیے اپنے ساتھ موجود بندے کو ہی بات کروا دی تھی۔ بولو بھی، اب سو گئے ہو کیا؟ قیام تو اس سے بات کرنے کے لیے ذرا فاصلے پر آیا تھا تاکہ ساتھ موجود بندہ اس کی باتیں نہ سن سکے، جو وہ بیچارہ ڈر میں ویسے بھی نہیں سن سکتا تھا۔ اس کو چپ دیکھ کر بولا تھا، تم بات کرنے کی تمیز بھولتے نہیں جا رہے؟ قیام ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا گیا تھا لیکن سامنے والے کو جیسے کوئی اثر نہیں تھا۔ الیگزینڈر یار دیکھو، میں اس لیے ہی تم سے بات نہیں کر رہا تھا، تم پھر مجھے تمیز سکھانے لگ جاتے ہیں۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے مجھے یوں سر عام الیگزینڈر مت کہا کرو، لیکن تم لگتا ہے ایک دفعہ کے ٹریٹمنٹ سے تھکے نہیں۔ وہ اس ڈھیٹ سے بولا جس سے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اور اگر تمہاری ان حرکتوں سے میرے کام میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا تو تم سے اپنا آپ بھی نہیں پہچانا جائے گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ اور ادھر قیام تو اس کے وعدے والی بات پہ ہی سب بھول گیا تھا کیونکہ اسے پتہ تھا وہ اپنے وعدوں کا کتنا پکا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو ایک دفعہ، میں تو تمہارا اتنا اچھا دوست۔ بس اس آدمی کو تیار کرو، میں آ رہا ہوں۔ اب تمہاری فالتو کی بکواس نہ شروع ہو ابھی۔ وہ آگے بولتا جب وہ اسے چپ کروا چکا تھا۔ اس کا لہجہ اس وقت وحشت سے بھرپور ہو چکا تھا، جیسے اسے بار بار یاد کرنا اس کو وحشی بنا کر رہا ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ ادھر وہ کال کاٹ چکا تھا اور لیل کے گھر پر جاتے رستے پر ایک بھرپور نظر ڈال کر وہ کچھ بڑبڑایا تھا جو وہاں کی ہوائیں بھی سننے سے محروم رہ گئی تھیں، جیسے وہ الفاظ صرف کسی خاص کے لیے ہوں اور کسی اور کان کو سن لینا اسے پسند نہ ہو۔ اب اس کا رخ اپنے خاص مقام کی طرف تھا۔ منہا سو بھی جاؤ، اب صبح تم نے اسکول بھی جانا ہے، پھر لیٹ ہو جاؤ گی۔ منہا جی ماسی کہتے آنکھیں بند کر گئی۔ لیل کی ساری سوچیں اس نقاب پوش کی طرف تھی جو اس کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب اسے یاد آیا کہ اس نے گاڑی میں منہا کو کب دیکھا، اس کی تو گاڑی کے شیشے بھی سارے کالے ہیں اور اس نے منہا کو گاڑی اندر سے لاک کرنے کو کہا تھا، اس بات پر آ کر وہ پریشان ہوئی۔ مگر پھر سوچا کہ اس کی زندگی میں جس طرح کے مسئلے ہو چکے ہیں اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں، بس اسے منہا کی فکر تھی، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ منہا کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ خود بھی سونے کے لیے آنکھیں موند گئی تھی، مگر اس کی آنکھیں بہت ویران تھیں، جیسے ساتھ موجود وجود کے علاوہ اس کا اپنا کوئی نہ ہو۔ کہاں ہے وہ؟ الیگزینڈر نے ان دونوں کے پاس پہنچ کر صرف اپنی مطلب کا سوال کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون تھا، بس جیسے وہ سب کچھ ختم کر دینا چاہتا ہو مگر کسی وجہ سے مجبور ہو۔ ان دونوں نے بھی شرافت سے اندر کی طرف اشارہ کیا تھا، جیسے ابھی اس بپرے شیر کو چھیڑنا ان کے لیے خطرناک ہو۔ وہ خاموشی سے اندر آئے تھے جہاں اس کی وحشت کی وجہ کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ قیام اس کے لیے کرسی لے آیا تھا جس پر بیٹھ کر وہ اس شخص پر نظریں مرکوز کر کے بولا تو اس کے لہجے میں صرف وحشت تھی، بولو۔
اور ایک ایک حرف سچ ہو۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کی بات سن کر اس نے قیام کی طرف ہاتھ بڑھایا جس پر اس نے بغیر کچھ کہے گن رکھ دی تھی، اور اس نے پھر اس شخص کی طرف دیکھا جیسے ایک اور موقع دیا ہو، اور پھر اس کے دونوں پاؤں پر گولی چلا دی۔ ابھی بھی کچھ پتہ ہے کہ نہیں؟ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ سفاک تھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ، اور اگر ہو بھی تو نہیں بتاؤں گا۔ اوہ، تم تو بہت سخت جان ہو، قیام نے اس نے اب ذرا سخت لہجے میں پکارا تھا، اور اس کے پکارتے ہی قیام نے اس کے آگے ایک ٹیبل رکھا تھا اور اس پر ایک بریف کیس رکھ دیا۔ دوسری طرف اس کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے پسندیدہ کام کرنے کا انتظام ہو گیا ہو۔ قیام کے پیچھے ہوتے ہی اس نے بریف کیس میں سے چاقو نکالا اور قیام کو بریف کیس اٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے بریف کیس اٹھانے پر جانی کو آگے آنے کا اشارہ کیا، جس کو اس کی ٹانگ پکڑنے کا اشارہ کیا تھا، جس کے چہرے پر یہ سمجھتے ہی پسینہ نمودار ہوا۔ لیکن الیگزینڈر کی بات نہ ماننے کا انجام وہ جانتا تھا، اس لیے اس کی بات مانتے ہوئے اس شخص کی ٹانگ پکڑی تھی۔ اوہ، تمہیں تو کچھ نہیں پتہ، کوئی بات نہیں۔ اور یہ کہتے ہی اس نے چاقو سے اس کی تھائی پہ وار کیا تھا، جس سے اس کی چیخیں اس سنسان جگہ پہ گونجی تھیں، جو کہ ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ لیکن شاید الیگزینڈر کو یہ کچھ خاص پسند نہیں تھیں، اسی لیے بار بار اسی جگہ پر وار کر رہا تھا، جس سے اس کی ٹانگ کے ساتھ نیچے کی ساری زمین بھی جگہ بھی خون سے نہا گئی تھی، اور جانی تو سارا پسینہ ہو گیا۔ دوسری طرف قیام یہ سب کچھ انجوائے کر رہا تھا، اور وہ شخص یہ سب کچھ برداشت نہ کرتے بے ہوش ہو گیا۔ یہ تو بے ہوش ہو گیا، کتنا مزہ آ رہا تھا۔ قیام کی بات پر الیگزینڈر نے اسے گھورا۔ الیگزینڈر کے گھورنے کا اثر تھا جو قیام کے منہ سے غیر ارادتاً سوری نکلا جب الیگزینڈر نے اسے ایک نیا حکم دیا تھا۔ اسے ہوش دلاؤ، میں نے آج یہ کام ختم کرنا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی قیام پانی کی بوتل لے آیا تھا اور ایک ہی جھٹکے میں ساری بوتل اس پہ خالی کر دی، جس سے اس شخص کو ہوش تو آ گیا، مگر ساتھ درد کی وجہ سے وہ چیخ بھی رہا تھا۔ جانی جو یہاں برداشت نہیں کر سکتا تھا، ساتھ ہی بول اٹھا، بس کر دو رئیس، اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ جانی کی بات سن کر تو الیگزینڈر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تو کیا ان لڑکیوں کو اور ان کے گھر والوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ جو ذلت ان لڑکیوں کو روز برداشت کرنی پڑتی ہے، جن کو یہ اسکول، کالج، پارک اور یونیورسٹیز کے باہر سے اٹھاتے ہیں، اور آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ سوچ کر جب ان کو تکلیف نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان لڑکیوں کے گھر والوں کا سوچتے جن کو تانے دیے جاتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں گھر سے بھاگ گئیں، تو میں کیوں سوچوں؟ وہ تو جیسے پھٹ ہی پڑا تھا جانی کی بات سن کر، اور قیام کو جانی کو باہر بھیجنے کا اشارہ کیا۔ جانی کی آنکھوں میں شرمندگی تھی کہ وہ کن لوگوں کے درد کا سوچ رہا تھا، جن کو صرف پیسے سے مطلب ہے، اس لیے بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا تھا۔ اب الیگزینڈر نے خود ہی اٹھ کر بریف کیس میں سے کٹر نکالا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، جس کی پہلے ہی چیخ کر آواز بھی بیٹھ گئی تھی اور گلا بھی درد کر رہا تھا، اس لیے اب صرف سسکیاں لے رہا تھا، جن کی آواز وہ اور اس کا وجود، اس پہ موجود درد بھی بخوبی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ابھی الیگزینڈر اس کی شہادت کی انگلی کٹر سے کاٹنے لگا تھا جب وہ بول اٹھا، کیونکہ شاید وہ جان گیا تھا کہ یہ تب تک اسے زندہ رکھے گا جب تک وہ سچ نہیں بتا دیتا، اسی لیے شاید بولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، بس اتنا پتہ ہے کہ لڑکیوں کو یہاں سے اغوا کر کے ہم تبریز کو دیتے ہیں، جو کہ ہمارا بوس بھی ہے، اور آگے کا سارا کام وہ ہی دیکھتا ہے، اور ہمیں کام کے پیسے بھی وہ ہی دیتا ہے۔ بس اتنا پتہ ہے آگے لڑکیاں کہاں جاتی ہیں، یہ صرف تبریز ہی جانتا ہے۔ اس کی بات پر الیگزینڈر نے ہاتھ کے اشارے سے ہی بولنے کا کہا تھا، جس پر وہ طوطے کی طرح سب بتانا شروع ہو گیا۔ تبریز کہاں ملے گا، اور اپنے کسی دوسرے ساتھی کا نام اور پتہ بھی بتاؤ۔ اس کی بات ختم کرنے پر الیگزینڈر نے دوسرا سوال کیا۔ قیام کو اس کی باتیں سن کر اتنا غصہ آ رہا تھا، اس کا بس چلتا تو اسے ابھی بھیانک موت دیتا، مگر اب انفارمیشن بھی ضروری تھی، اس لیے چپ کر کے کھڑا تھا، اور اب آنکھوں میں پہلے والی شرارت کی جگہ سنجیدگی تھی۔ اس کا مجھے نہیں پتہ، ہمارا رابطہ اس سے صرف فون پر ہوتا ہے، جس پر وہ مختلف جگہ پر لڑکیاں بلواتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے۔
کہ ابھی بھی اس نے ایک ہی جگہ پر لڑکی دوبارہ نہیں منگوائی، اور میرے دوست اور ساتھیوں کی ساری معلومات میرے گھر پر پڑی ہوئی ہیں۔ اوکے، اب تم نے اتنی معلومات دی ہیں تو اس کا انعام یہ ہے کہ تمہیں بہت ہی آسان موت دی جائے۔ جہاں اس شخص کے چہرے پر الیگزینڈر کی پہلی بات پر خوشی آئی تھی، وہیں دوسری بات پر ایک دفعہ کانپ گیا تھا۔ پلیز نہیں کرو، چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میری بیوی اور ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب قیام نے اس کے سینے میں گولی اتار دی، اور اس شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، ساکن آنکھیں جن میں کسی کا ذکر کرتے وقت خوشی سی آئی تھی، اب وہ خالی رہ گئی۔ اس کی لاش ٹھکانے لگا دو، یا ایسا کرو کہیں چھوڑ دو جہاں سے اس کی بیوی کو آسانی سے اس کی لاش مل جائے۔ خود جو میں نے کام کہا تھا وہ کرو، اور جانی کو اس کے گھر ساری انفارمیشن لانے کا کہو، کوئی غلطی نہ ہو۔ کہتے ہی وہ نکل گیا۔ قیام جانی کو اس کا کام بتا کر خود لاش ٹھکانے لگانے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ ان کا رابطہ صرف فون تک تھا تو کسی کو بھی اس شخص کی غیر موجودگی حاضری محسوس نہیں ہوتی، اس لیے وہ پرسکون تھے۔ رات کے 1 بجے اسٹڈی روم کی لائٹس آن دیکھ انم سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تھی، جو کہ لیل کے کمرے کے ساتھ ہی تھا، جہاں لیل بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ لیل سوئی نہیں؟ وہ اندر آتی بولی، جہاں لیل نے اس کی آواز پر موبائل نیچے رکھا تھا اور ساتھ ہی آنکھوں سے چشمہ بھی ہٹا دیا، جو کہ اس کے چہرے پہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو ناول پڑھ رہی تھی، لیل اسپاٹ چہرے کے ساتھ ہی بولی۔ اس نے خود کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ لیل، ویسے تم محبت سے کھار کھاتی ہو اور یہاں ناول پڑھ رہی ہو، یہ کیوں؟ انم کے لہجے میں سوال تھا۔ مجھے محبت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کل کی محبت سے مسئلہ ہے جو 2-4 دن تو رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، جو کہ صرف اٹریکشن ہے اور لوگ اسے محبت کا نام دیتے ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ جس دن لوگوں کو محبت اور اٹریکشن کے درمیان فرق پتہ چل گیا نا، اس دن دنیا کی 99% محبتیں جھوٹی نکل آنی ہیں۔ اور ناول میں اس لیے پڑھتی ہوں کیونکہ ان کے آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، ہر شخص کو اس کی محبت یا اس کے متبادل ایسا مل جاتا ہے جو اس کی محبت کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی لیے مجھے یہ افسانوی دنیا اچھی لگتی ہے، حقیقت سے دور، جہاں ہیرو ہیروئن کو اس کی ساری خامیوں کے ساتھ قبول کر لیتا ہے اور کوئی خالی ہاتھ نہیں رہتا، سب کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، چاہے وہ ان کا محبوب ہو یا کچھ اور۔ مگر حقیقت اس سے مختلف ہے، بہت مختلف اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ۔ حقیقت میں آپ میں 1000 خوبیاں ہیں، کسی ایک خامی کی وجہ سے وہ خوبیاں پہ آپ کے منہ پہ ماری جاتی ہیں، اور نہ ہی کبھی آپ کا محبوب آپ کو ملتا ہے، اگر مل بھی جائے تو مکمل نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی کسک آپ کے دل میں رہ جاتی ہے۔ اس دنیا کی حقیقت یہ ہی ہے کہ یہاں کچھ بھی آج تک کسی کو مکمل نہیں ملا۔ بس اسی وجہ سے وہ بول رہی تھی اور انم سن رہی تھی، اور دونوں ہی اپنے حواسوں میں نہیں تھی، دونوں اپنا اپنا غم یاد کرتی اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ آپ ادھر کسی کام سے آئی تھیں؟ لیل پہلے ہوش میں آتی اس سے سوالیہ لہجے میں پوچھا تھا، اور وہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی لیل کی آواز سنتے ہوش میں آئی تھی۔ ہاں نہیں، ویسے ہی سارا دن سو کے نیند پوری ہو جاتی ہے تو اس وقت لائٹس آن دیکھی تو یہاں آ گئے۔ اوہ اوکے، ویسے انم مجھے لگتا ہے تم اب پہلے سے ٹھیک ہو تو تمہیں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے کوئی کام کر لینا چاہیے، اس سے تمہارا دماغ بھی ماضی سے نکل جائے گا۔ یہ تو ہے، مگر کیا کروں؟ انم اداس لہجے میں بولی تھی۔ جس سکول میں منہا پڑھتی ہے وہیں جاب کر لو، ایک ٹیچر کے طور پر، وہاں ان کو ضرورت بھی ہے، اس طرح تم منہا کے قریب بھی ہو جاؤ گے۔ میں نے منہا کے متعلق تو کچھ نہیں کہا، تو کیوں مجھے گلٹی فیل کروا رہی ہوں؟ انم کی بات سن کر لیل نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ دیکھو انم، یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ وہ تمہاری ہی بیٹی ہے، تو اس کے معاملے میں بات کرتے وقت شرمندگی محسوس مت کرو، اور میں جانتی ہوں تم چاہتی ہو وہ تمہارے پاس سوئے، تم سے پیار کرے، تم سے اپنی باتیں شیئر کرے، تو اس کے لیے اپنے دل سے یہ خوف نکال دو وہ تمہیں چھوڑ کر جائے گی۔ وہ صرف اس کا خون نہیں ہے بلکہ تمہارا بھی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ تمہارے خون میں بے وفائی نہیں ہے۔ اور صبح اپنی CV بنا لینا، میں پرنسپل سے بات کر کے تمہیں بتا دوں گی۔ لیل نے اسے سمجھاتے ساتھ ہی اپنا حکم بھی دے دیا تھا۔ اچھا اب جاؤ، میں بھی آج ذرا کام سے شہر سے باہر جانا ہے، اور تم منہا کو پک کر لینا، میں کافی لیٹ ہو جاؤں گی۔ انم کو پتہ تھا وہ کام کبھی نہیں بتائے گی، کیونکہ اگر اس نے کام کے متعلق کچھ بتانا ہوتا تو اسی جملے میں بتا دیتی۔ یہ تو آج پتہ نہیں کیسے اس نے اتنی باتیں کر لی تھی، ورنہ تو وہ کنجوسی سے الفاظ منہ سے نکالتی تھی۔
اوکے بعد میں ملتے ہیں کہتے اندر نیچے چلی گئی تھی۔ لیلی مینیجر کو فارم ہاؤس جانے کی وجہ سے کمپنی نہ آ سکنے کی میل بھیجتی تھی اور خود کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 2۔ ہوپ سو یو آر انجوائنگ دا ناول۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔ And please also subscribe and share my YouTube channel with your friends and fellows.